نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. لائق عزت عظیم تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام سادات ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کا احسان کہ اس نے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں آقا انعامدار تاجدار مدینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی ولادت باسعادت کے موقع پہ عید میلاد النبی کے نام سے اس جشن کا اہتمام کر کے اور اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین. اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور سارے جہان کے مومنین اور مومنات مسلمین اور مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی نیک وقتی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا. جس محفل پاک میں آپ اور ہم ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ذکر اتنا عظیم الشان ہے کہ ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے. اس میدان کے جو شہ سوار تھے انہوں نے بھی جب اس میدان میں قدم رکھا، یعنی ذکر رسول کے میدان میں قدم رکھا، تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار اس طرح کیا کہ یا رسول اللہ، اگر 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو بلا،
हजार बार बश होइम दहंज मुझको गुलाब हनूज नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त। यानी हुजूर का जिक्र करने के लिए जब बैठे तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं 1000 मर्तबा अपने मुंह को गुलाब के पानी से धो डालूं और उसके बाद आपका ये जिक्र तो क्या सिर्फ मुबारक नाम लूं तो ये मैं अपने हिसाब से बेअदबी समझ रहा हूं। यानी जिक्र तो बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ नाम लेना और वो भी 1000 मर्तबा गुलाब के पानी से मुंह धो करके, आशिकों ने इसको भी बेअदबी गर्दाना। ये तो मेरे आका का करम है कि हम जैसे जो किसी काबिल नहीं और इस लायक भी नहीं, उन्हें भी आका ने अपने फजल करम और रहम से इजाजत अता फरमा दी कि हम आपके जिक्र से अपने कुलूब को मुजल्ला और अपने दिलों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने हबीब को भेजा लिबास बशरियत में, ईद मिलादुन नबी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात हर साल ये जिक्र सुनते हैं और उसमें मैं बड़े वसूख और यकीन के साथ ये कह सकता हूं कि आपने आका नामदार ताजदार मदीना की नूर पाक का तज़किरा जरूर सुना होगा और उसमें आपने ये भी सुना होगा कि इस अल्लाह ताला की पूरी कायनात में सबसे पहली चीज जो है वो मेरे आका का नूर है। यानी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ रब की जात थी, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर के फैज से अपने हबीब के नूर को पैदा किया। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली चीज अल्लाह ताला ने जो पैदा फरमाई, मेरे आका ने फरमाया वो मेरा नूर है। वो कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और फिर ये सारी मखलूक मेरे आका ने फरमाया मेरे नूर से है। पूरी कायनात मा सिवल्लाह, अल्लाह ताला की जात के सिवा जो कुछ है, मेरे आका ने फरमाया इसको अल्लाह ताला ने मेरे नूर से पैदा बनाया। और फिर फरमाया अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से। तो पूरी कायनात को वजूद मिला अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के नूर से। फिर ये सारी कायनात उसी नूर से वजूद में आई और ये सारी कायनात बन गई। उसके बाद इंसानों को रब ने पैदा फरमाया और इंसानों को पैदा फरमा करके और फिर उन इंसानों में अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम का सिलसिला शुरू फरमाया इंसानों की हिदायत के लिए। यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक अंबिया तशरीफ लाते रहे। तकरीबन 1,24,000 नबी आए और ये अंबिया जो तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं आए थे। इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने उन्हें एक जगह पर जमा फरमा के वादा लिया था। ये कुरान मजीद में जिक्र है। ये 2 जलसे जो हुए थे, हम ये जो जलसा कर रहे हैं ईद मिलाद का, इस जलसे की इब्तिदा आलम अरबा में हुई थी। अभी जिस्म बने भी नहीं थे, सारे इंसानों की रूहें मौजूद थी और उन सारे इंसानों की रूहों में से जो अंबिया और मुरसलीन की रूहें हैं उन्हें अल्लाह ताला ने अलग बुला करके और मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की मिलाद पढ़ी। तो सबसे पहली मिलाद रब ने पढ़ी, उसमें मेरे आका की विलादत और तशरीफ आवरी का जिक्र रब फरमा रहा था और सुनने वाली आम रूहें नहीं थी बल्कि अंबिया और मुरसलीन की रूहें थी।
اور ان ارواح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں برکت کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اس پہلی میلاد اور پہلے جلسے میں جو ذکر ہوا اس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی ارواح سے فرمایا کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دے کے اور جب دنیا میں بھیجوں اور پھر تم انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا فریضہ جب سر انجام دے رہے ہو اور تمہاری عظمتوں کا آفتاب بالکل نصف نہار پہ پہنچ چکا ہو، پوری دنیا کی پہاڑوں کی چوٹیوں پر جب تمہاری عظمت اور رفعت کے پھریرے لہرا رہے ہوں، اس وقت اگر میرا یہ محبوب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی خدمت کرنا۔ یہ تھا عہد جو رب نے انبیاء علیہ السلام سے لیا تھا کہ تم جا رہے ہو اور میرا محبوب آئے تو تم ان کا کلمہ پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں کلمہ ان کا پڑھتی تھی اور نبی کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے تھے۔ حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، اور خود حضرت آدم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اور خود حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابراہیم کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور حضرت ابراہیم پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اور حضرت اسماعیل پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل، ان کا کلمہ، ان کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور خود حضرت عیسیٰ روح اللہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ سلسلہ جو نبیوں کا شروع ہوا، کم و بیش 1,24,000 نبی اس خاکدان عالم میں تشریف لائے، اور پھر ہر نبی میرے آقا کی آمد اور تشریف آوری کا خطبہ پڑھتا رہا، اور صرف خطبہ ہی نہیں بلکہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتا رہا کہ مولا بھیج دے تیرا محبوب۔ اس لیے آپ پر ہم بارہ سن چکے ہیں کہ سارے نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، اور دعا یہ تھی کہ مولا تیرا محبوب آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کسی نبی کے دور میں مصطفیٰ تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے آسمان پر جانے کو بھی کم و بیش 470 برس جب گزر گئے، اس کے بعد میرے آقا اس خاکدان عالم میں لباس بشریت میں تشریف لے آئے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم عاجزوں اور ہم کمزوروں پر جس عظیم نعمت کے لیے نبی دعائیں مانگتے رہے اور وہ تشریف نہیں لائے، اور ہم نے دعا بھی نہیں مانگی اور رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ ہر مومن اپنی قسمت پہ ناز کرے، اپنی خوش قسمتی پہ ناز کرے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امتیں تو پہلے بھی گزری تھی لیکن وہ ایسے نبیوں کی امت تھی جو نبی تھے، اور ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی ہی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو ایسی عظیم شان ذات رب نے ہمیں عطا فرمائی، اور اگر یہ شان اتنی عظیم اور ذات اتنی عظیم نہ ہوتی
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان فرمایا جب ان کے بیچ میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ ہم پہ رب کا احسان ہوا، کائنات میں جو احسان ہے اس کو کوئی گن نہیں سکتا، ہرگز نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت پہ اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں پر ہم نے احسان کیا۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ زمین نعمت نہیں ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ آسمان کا شامیانہ رب نے تانا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، انسان بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ اپنے قدرت سے ہمیں مال عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کتنے احسان ہیں کوئی گن نہیں سکتا، لیکن اگر ذرا سا بھی غور کریں کہ یہی احسان اور یہی نعمتیں کبھی زحمتیں بن جاتی ہیں۔ بے شک نعمتیں، اولاد نعمت ہے، لیکن قبر تک ہے، قبر میں نہیں۔ یہ مال بھی نعمت ہے لیکن قبر تک ہے، قبر میں نہیں۔ اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم بالکل ان کا اقرار کرتے ہیں کہ مولا یہ سب تیری نعمتیں ہیں، لیکن ذرا سا بھی غور کریں تو یہ ساری نعمتیں اس وقت تک ہیں جب تک جسم اور جان کا باہم تعلق ہے۔ جیسے ہی جسم اور جان ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو یہ ساری نعمتیں یہیں رہیں گی، اور آگے قبر ہے، اور قبر میں کام آنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا رؤوف اور رحیم نبی عطا فرمایا، جس کے بارے میں رب نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی حریص ہیں، حرص منع ہے، حرص کی معنی لالچ ہے، لیکن یہ نبی کس چیز کے حریص ہیں؟ یہ اپنی امت کے لیے ہر وقت مہربانی چاہنے والے رسول، چاہے دنیا ہو، چاہے قبر ہو، چاہے آخرت ہو۔ اس دنیا میں بھی جب کوئی کام نہیں آتا تو آج بھی اللہ کے حبیب کام آ رہا، اس لیے رب نے فرمایا سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، جواب میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، بڑی نعمت دی۔ اس بڑی نعمت کو سمجھنے کے لیے میں بڑے اختصار سے چند کلموں میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے، اب قرآن مجید پورا پڑھ کے دیکھیں گے، اور ہم پڑھنا بھی نہیں جانتے تو سمجھیں گے کیا؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ترجمے والا قرآن پڑھیں یا نہیں پڑھ سکتے تو جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے وہ ترجمہ سن لیں۔ قرآن مجید میں کئی امتوں کا ذکر ہے، اگلے انبیاء کی امتیں، ان کا ذکر کوئی اچھائی سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر اس طرح ہے کہ کسی قوم کو پوری کی پوری بستیوں کو زمین میں دھسا دیا گیا، کہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ پوری بستی، ایک بچہ بھی نہیں بچا۔ ایسی بھی امتیں اور قومیں ہیں جن کا ذکر ہے کہ جن پہ آسمان پہ پتھر برسے اور پوری قوم تہس نہس ہو گئی۔ یہ عذاب جو آئے تھے، کئی قومیں ایسی جن کی شکلیں بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اتنے طویل یہ تذکرے ہیں ان امتوں کے، اس طرح وہ قومیں برباد ہوئی۔ اچھا، کیوں برباد ہوئی اور ان کے برباد ہونے کا سبب کیا تھا؟ الحمدللہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا نوجوان بھی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ادب کی وجہ سے نہ دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ جواب دے سکتا ہے۔ وہ قومیں برباد کیوں ہوئی؟ حضرت موسیٰ، حضرت نوح اور حضرت صالح
قوم مدین، بے شمار قومیں ہیں جو برباد ہو گئی، ایک بچہ بھی نہیں بچا۔ کیوں برباد ہوئی؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ اس وقت جو اللہ کا نبی ان کے بیچ میں تھا، اس نبی کے حکم کو جب انہوں نے نہیں مانا تو رب نے انہیں برباد کر دیا۔ پوری کی پوری قومیں برباد کیوں؟ جواب یہ ہے انہوں نے اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا۔ جب حکم نہیں مانا تو رب ناراض ہوا، اور رب نے فرمایا جو میرے محبوب نبی کا حکم نہ مانے اس کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، اس کو زمین پر رہ کر کے اور میرے رزق میں سے ایک لقمہ بھی کھانے کا حق نہیں۔ رب نے فرمایا جو میرے محبوب کے حکم کو نہ مانے، ہوا کا ایک جھونکا بھی اندر لے جائے یہ اس کا حق نہیں ہے، لہذا وہ زمین پہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، ہٹا دو اسے اور لے آؤ اسے جو نبی کے حکم کو مانے۔ قومیں یک کے بعد دیگر برباد ہوتی رہی۔ برباد کیوں ہوئی؟ کہ انہوں نے نبی کے حکم کو نہیں مانا۔ یہ قرآن مجید ہے، حدیث پاک بھی نہیں، قرآن مجید عرب کا کلام ہے، اور یہ ایک دو نہیں بلکہ بے شمار قومیں، اور ان کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ تفصیل سے ذکر ہے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں ایک سوال قائم کر کے، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ آمنہ کے لال کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے مصطفیٰ کی ذات۔ امتوں نے نبی کے حکم کو نہیں مانا تو اس طرح برباد کر دیا گیا۔ تو کیا آج ہم اپنے نبی کے حکم کو مان رہے ہیں؟ آج کا مسلمان چاہے جہاں رہے، جس ملک میں رہے، جس حال میں رہے، کیا سارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا یہ سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یعنی پہلے تو میں نے کہا کہ ہم حضور کے حکموں کو مان رہے ہیں، تو آپ نے تو ہاں میں سر ہلا رہے ہیں نہ نام ہے۔ بھئی ہم حضور کے ہر حکم کو مان رہے ہیں کیا؟ تو بول دیجئے نا نہیں، سر تو ہلا دیجئے کہ نہیں۔ یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو ہزارہ حکم میں سے کوئی ایک حکم مشکل سے مانا ہے، کہاں مانے؟ اللہ کے حبیب کے حکموں کو ہم نے کہاں مانا؟ نہیں مانا۔ اور ہم ہی نہیں، پوری دنیا کا حال دیکھ لیں، نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں، اور آج انسانوں نے حد کر دی، یعنی حد کی بھی حد ہو گئی، اتنی نافرمانی۔ ہر جگہ پہ دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی، ہر حال میں نافرمانی، کہیں بھی فرمان برداری نظر نہیں آتی۔ میں تو اگر یہ کہوں نا کہ ان قوموں نے بھی اتنی نافرمانی نہیں کی تھی جتنی اس امت نے کی، انہوں نے اتنی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ان پر جو بربادیاں آئی تھی اس میں یہ بھی ذکر ہے، ایک حکم کو نہیں مانا برباد ہو گئے۔ اس وقت کے نبی کے صرف ایک حکم کو نہیں مانا برباد ہو گئے، اور یہاں ہم ہزاروں حکم ہیں رب کے محبوب اور اللہ کی عظیم نعمت کے، اور ہم اس کا کوئی بھی خیال اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اور مستی میں ہم اپنی زندگی بسر کر کے من کی مرضی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں ایک حکم نہ مانے برباد ہو جائیں، اور یہاں ہزار نہ مانے پھر بھی راحتوں میں زندگی بسر کریں۔ تو یہ معاملہ ہے کیا؟ ذرا آپ بھی غور کریں، پھر سے سن لیں۔ رب کی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی، رب کا بڑا فضل ہے جو ہمیں ملا۔ امم سابقہ نے ایک حکم نہیں مانا، برباد کر دیے گئے، اور ہم ہزاروں حکم نہیں مان رہے پھر بھی ہم آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر کوئی سبب تو ہوگا، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ پتھر کیوں نہیں برس رہے ہیں؟ بستیاں زمین میں کیوں نہیں گاڑ دی جا رہی ہیں؟ اور یہ نافرمانیاں حد کو پہنچی پھر بھی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہے کیا؟ تو میں کسی انسان سے نہیں کہوں گا کہ تو اس کا جواب دے، آئیے اسی رب کے کلام سے پوچھیں کہ قرآن مجید تو بتا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگلی امتوں نے ایک حکم نہیں مانا برباد ہو گئے،
اور یہاں قدم قدم پہ نافرمانی ہے. کوئی ایک حکم تو مانے نہیں, سب نافرمانی. اٹھے تو نافرمانی, بیٹھے تو نافرمانی, کھا رہے تو نافرمانی, پی رہے تو نافرمانی, سو رہے تو نافرمانی, جاگے تو نافرمانی, کمایا تو نافرمانی اور اسے اگر لٹایا تو نافرمانی, شادی ہے تو نافرمانی, غمی ہے تو نافرمانی, تنہائی میں ہے تو نافرمانی, محفل میں ہے تو نافرمانی, گھر میں ہے تو نافرمانی, محفل میں ہے تو ہم جہاں بھی نظر آئے وہاں ماننے والے مطیع نظر نہیں آئے, نافرمان نظر آئے. تو کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ وہ ایک حکم نہ مانے برباد ہو جائیں اور یہاں قدم قدم پہ نافرمانی, پھر بھی برباد نہیں ہو رہے. تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رب کے مقدس کلام تو بتا یہ ہے کیا؟ تو رب کے قرآن نے فرمایا یہ رب کا وعدہ ہے جو رب نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا, رب نے آمنہ کے لال سے فرمایا تھا, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. رب نے فرمایا محبوب جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں یہ برباد نہیں ہوں گے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ رب کا فرمان ہے. دیکھیے اللہ کے حبیب کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ہیں, اس لیے برباد نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے عذاب نہیں آ رہے ہیں, اس لیے تباہیاں نہیں آ رہی ہیں کہ رب کا وعدہ ہے آپ ان کے بیچ میں رہیں اور میں انہیں برباد کر دوں, کیونکہ یہ رب کے محبوب ہیں. اسی محبوب کے صدقے میں آج ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے رب نے فرمایا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا, احسان کیا. اور میں ذکر کر رہا تھا قبر کا. قبر میں اولاد کام آئے گی, آپ کہیں گے نہیں. مال کام آئے گا, آپ کہیں گے نہیں. دھن دولت, اختیار, اقتدار, کرسی, پاور, سب میں آپ کہیں گے نہیں. اور اگر میں کہوں آمنہ کا لال تو دیوانہ جھوم کر کے کہے وہی تو آسرا. تو قبر میں کام کون آئے؟ تو بڑی نعمت نہیں تو اور کیا. اس سے بڑی نعمت اور کیا کہ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں مصطفیٰ کام آئے. اور قبر سے آگے پھر معاملہ حشر کا ہے, حشر کا ہے. زبانیں جب پیاس سے باہر آئیں گی تو کون پلائے گا؟ اب آپ جھوم کے جواب دیں. وہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, پیاس سے زبانیں لٹک جائیں گی, پسینے میں ڈوبے ہوں گے. پلائے گا کون؟ وہاں کون پلائے گا, کیا پلائے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں صرف پانی حوض کوثر کا ہی ہوگا اور پلانے والا کوئی اور نہیں, مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے. اور جام بھر بھر کے پلائیں گے. کیا یہ رب کی بڑی نعمت نہیں؟ رب کی بڑی نعمت نہیں؟ جو بھی ایمان والا ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا. انشاءاللہ ذرہ بھر بھی ایمان ہے تو جنت میں جائے گا, آخر کار جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے کے لیے معلوم ہے راستہ کون سا ہے؟ جنت میں تو جائیں گے لیکن جنت میں جانے کا راستہ تو آپ کہیں گے اس راستے کا نام ہے پل صراط. اور پل صراط کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے, کوئی ہائی وے نہیں ہے, 6 یا یعنی 4 لین نہیں ہے. یہ راستہ بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, اور نیچے دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے. ادھر جنت ہے, ادھر لوگ ہیں. اب اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے اوپر سے گزر کے پھر جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں. پھر آگے بھلے 8 دروازے ہیں, لیکن جنت میں جانے کے لیے راستہ یہ ہے جو رکھا جائے گا دوزخ کے اوپر. اب اس پر سے کیسے گزریں گے؟ اب اندازہ فرمائے اس پر سے گزریں گے کیسے؟ گزریں گے کیسے؟ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہی پل صراط, جہاں لوگ اس پل صراط پہ آگے آگے بڑھ رہے ہوں گے, وہاں آمنہ کے لال بھی جلوہ فرما ہوں گے.
وہاں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، یہ رب کا فضل اور یہ رب کی نعمت، بڑے سے بڑی نعمت جو رب نے ہمیں عطا فرمائی، اس باریک راہ پر، اس تیز راہ پر جب مومن قدم رکھے گا تو پھر میرے آقا ہاتھ اٹھا کے، نبوت والے گورے ہاتھ اٹھا کر کے، اور جو دعا مانگیں گے وہ یہ ہوگی، رب سلم امتی، میرے مولا میرا امتی آیا ہے، سلامتی سے گزار دے، جنت میں پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اندازہ تو کریں، یہ ہے وہ نعمت جو رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ انبیاء دعائیں مانگتے رہے، ان کے دور میں میرے آقا تشریف نہیں لائے، اور وہ نعمت رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور جب ہمیں عطا فرمائی تو اب میں کوئی عنوان منتخب کر کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ میں واضح کر دوں، میں نے کوئی مضمون جو ہے منتخب نہیں کیا ہے، کیونکہ محدود وقت میں کسی بھی تحقیقی یا کسی بھی عنوان پہ گفتگو کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی اس چیز سے واقف ہوں کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم عقیدتوں محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے اور آقا کے دربار میں پیش کر دیں گے، اللہ قبول فرمائے۔ ہم سب یہاں اس لیے آئے ہیں، آج کی مبارک شب میں عالم اسلام میں جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ الحمدللہ آپ بھی اور ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم بھی اس میں شریک ہیں۔ یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے، سعادت مندی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا، ہمیں عطا فرمایا۔ اور جب ہمیں عطا فرمایا تو ہمیں ملا کیا؟ تو قرآن مجید نے اسی چیز کو اس طرح بیان فرمایا ہے، کنتم خیر امت، تمام امتوں میں تم سب سے بھلی امت ہو۔ بھائی قرآن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کرے گا تو ایمان سے نکل جائے گا۔ ہم آقا کی امت ہیں، چاہے جیسے ہیں، جس حال میں ہیں، ہماری کمزوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن جب صدق دل سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم حضور کی امت ہیں۔ اور جب امت ہیں تو اسی امت کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اگلی ساری امتوں سے یہ امت بہتر ہے۔ یہ امت بھئی اگلی امتوں میں 500 برس لوگ عبادت کرتے تھے، جنگلوں میں پہاڑوں میں جا کے، اور یہاں ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور اگلی امتوں میں عبادت کا حال کیا تھا، عمریں کتنی بڑی تھی، طاقتور کیسے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم سب سے بھلی امت ہو۔ اور یہ جو کمزور عمر بھی 60 برس، اور اس میں بھی کوئی نماز پڑھی تو نہیں پڑھی، روزے رکھے تو نہیں رکھے، مانا تو مانا، نہیں مانا تو مانا، لیکن الحمدللہ بزرگوں نے حفاظت کی، ایمان سلامت ہے، امت اس نبی کی ہے۔ تو اس امت کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ تم سب سے بھلی امت ہو۔ یہ بھلی امت ہوئی کیسے؟ اس کے دامن میں ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی یہ بھلی کیسے بنی؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ وہ نسبت ہے جو اسے اپنے نبی کی ذات سے حاصل ہے، کہ یہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی امت ہے۔ اس کے افضل ہونے، سب سے بھلے ہونے کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ یہ رب کے محبوب نبیوں کے نبی کی امت ہے۔ تو جیسے نبیوں میں نبی کی مثال نہیں، ویسے امتوں میں اس امت کی بھی مثال نہیں۔ یہ قرآن مجید نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم اتنے بھلے ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھلا بن کے رہیں۔ قرآن جسے بھلا کہے وہ کبھی بھی برا بننے کی نہ سوچے، وہ ہر وقت کوشش کرے کہ جب رب یہ عطا فرما رہا ہے تو بھلا ہی بن کے رہوں، تاکہ کوئی مجھے برا نہ کہے۔ جب رب بھلا کہہ رہا ہے تو کوئی برا کہے، یہ کتنی بری بات ہے۔ بھلے کو تو ہمیشہ بھلا ہی بن کے رہنا چاہیے۔ اس کائنات میں، انسانوں میں اس امت کو جو شرف ملا ہے وہ یہ ہے کہ ساری امتوں میں تم بہتر امت ہو، بہتر امت ہو۔ اور یہ بہتر امت بنی نسبت مصطفیٰ سے، وہ بھی شان والے نبی ہیں، عظمت والے نبی ہیں، بڑے بڑے بزرگ نبی ہیں، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال تیری عظمت اور رفعت پر، تو سب سے بالا ہے، تو رب نے تیرے صدقے میں اس امت کو بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے؟ اب اس طرح اگر ہم گنتے چلے جائیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن حضور کے صدقے میں ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں
ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. یہ اگلے نبیوں کی امتیں جنہوں نے کلمہ پڑھا جو جنت کے حقدار بنے، جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اچھا، اب اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے ضرور سنا ہوگا جنت کے دروازے جب کھلیں گے اور جب خوش نصیب جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جنت میں کون سی امت جائے گی؟ کیا کریں؟ کیا کہیں نہیں سنا ہے؟ سنا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہ اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھول جائیں، نہیں. لیکن جانتے ضرور ہیں. یعنی ساری امتیں موجود ہیں، جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا، وہ سب آ گئے جنت کے سامنے، یہ جنتی ہیں، جائیں گے جنت میں. لیکن پہلے داخل کون ہوگا، کون سی امت ہوگی؟ عقل سے اگر پوچھیں نا، عقل سے، تو عقل تو یہی کہے گی وہی جو پہلے آیا. پہلے حضرت آدم کی امت، پھر حضرت شیش کی، پھر حضرت نوح کی، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پہلے جو نبی گزرے تھے حق ان کا بنتا ہے. یہاں بھی کہتے ہیں جو پہلے آئے وہ حقدار ہے، جو اس کے بعد آئے نمبر اس کا بعد میں. اب وہ امتیں آئی 1000 برس پہلے، ہم سے پہلے، اور ہم آئے سب کے آخر میں. اب ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، آخری امت ہے. لیکن جب جنت میں جانے کی بات آئی، در کھلے، تو آپ سن لیں، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی، باقی امتیں سب بعد میں جائیں گی. تو آخر اس امت کو یہ شرف ملا کیسے کہ وہ سب پیچھے رہ گئے اور یہ سب سے آگے جا رہی ہے؟ تو پھر کہیں گے یہ رب کا احسان ہے جو رب نے اس امت پہ فرمایا. یہ حضور کی امت ہے، رب کے محبوب کی امت ہے، نبیوں کے نبی کی امت ہے، کائنات کے مالک و مختار کی امت ہے. یہ اس نبی کی امت ہے جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، بنایا رب نے، مالک بنا دیا مصطفیٰ کو. تو یہ مالک کی امت ہے اور مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں. باقی سب بعد میں جائیں گے اور یہ جنت پہلے، یہ امت جنت میں ان امتوں سے پہلے جائے گی. سبحان اللہ. کن کن احسانات کو گنا جائے، گن نہیں سکتے. اتنے احسان رب نے ہم پہ فرمائے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں. اور پھر ان نعمتوں اور احسانوں کا تعلق صرف اس جگ سے نہیں ہے، آگے جتنے جگ آنے والے ہر جگ میں اس امت پر اسی طرح میرے آقا کی نعمتوں رحمتوں کی برسات ہوتی رہے گی. اور یہ امت جہاں بھی جائے گی دوسری امتوں سے ممتاز نظر آئے گی. اور ممتاز ایسی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، نظر رحمت بھی اس امت پہ ہوگی. ایک وقت اس امت پہ ایسا آئے گا کہ 1,24,000 نبی بھی اس امت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان نبیوں کی ساری امتیں بھی اس امت کو دیکھ رہی ہوں گی. سب کی نظر اس پہ ہوگی. یہ کرم نہیں تو اور کیا. تو جہاں جہاں بھی یہ امتی ہے اس پہ میرے آقا کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور آقا کی عظمتوں کا حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شانیں عطا فرمائی ان شانوں کا حال یہ ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات، معجزات اور جو فضائل عطا فرمائے، 1,24,000 کو جو دیا. اب بتائیے نبیوں کو رب نے جو دیا تو دینے میں کوئی کمی رکھی ہوگی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو رب نے دیا کیا اس میں کوئی کمی؟ تو سارے نبیوں کو رب نے الگ الگ جو نعمتیں، جو انعام، اب یہ جو لفظ لے رہا ہوں اب میں یہ نہیں جانتا کہ آپ میں تو ان الفاظ کی کوئی کیا تشریح کرے. کمالات دیے، فضائل دیے، شمائل دیے. اب یہ جو نبیوں کو رب نے دیے، معجزات دیے، آیات بینات عطا فرمائی، صحیفے عطا فرمائے، روشن کتابیں عطا فرمائی، حسن و جمال عطا فرمایا، جاہ و جلال عطا فرمایا، جود و نوال عطا فرمایا. یہ رب نے جو کچھ اگلے نبیوں کو عطا فرمایا. اور جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو ان سارے نبیوں کے سارے کمالات کو سمیٹ کر کے اللہ نے ایک محمد کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. خدا نے ایک ہی محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا. یہ اللہ کا اپنے حبیب پہ کرم ہے اور یہ کرم بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے کوئی جو حساب کر سکے.
1,24,000 نبی اور پھر نبیوں کے معجزے، نبیوں کے کمالات، نبیوں کے فضائل، ان سارے کو اکٹھا کر کے اور پھر ان سب کو اگر ضرب دیں 1,24,000 سے، بتائیے کہاں تک یہ کمالات فضائل نہ گن سکتے ہیں، نہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو سب کو دیا تھا وہ سب کا سمیٹ کر کے ایک مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے عظمت کا حال کیا ہے، کوئی جو سمجھ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کسی عاشق نے اس کو ایک بند میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارند، تو تنہا داری۔ وہ عرض کر رہا یا رسول اللہ، حضرت یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، حضرت یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ جو پھونک مارتے تھے جس سے مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کے پھونک مارتے وہ اڑ جاتے، نابینا مادرزاد اندھوں کو کوڑیوں کو شفا دے دیتے، یہ پھونک میں اور یہ اس دم میں اثر تھا جس کو دم عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، حسن یوسف بھی آپ کے پاس ہے، دم عیسیٰ بھی آپ کے پاس ہے، اور حضرت موسیٰ کا عصا والا معجزہ بھی آپ کے پاس ہے۔ اور یہ عصا والا معجزہ وہ تھا جو ہزارہا جادوگروں کے ان جادو کے سانپوں کو ایک اکیلا وہ ایدہ نکل گیا تھا، اور وہ ایدہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، ید بیدا۔ اور پھر ید بیدا سے مراد ہے حضرت موسیٰ کا وہ ہاتھ والا معجزہ، بغل میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو ہاتھ ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند۔ یہ رب نے معجزے دیے تھے، تو ایسے معجزے، ایسے کمالات، ایسے فضائل، ایسی خوبیاں رب نے جدا جدا ان سارے نبیوں کو عطا فرمائی، اور وہ ساری خوبیاں فضائل رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، عطا فرما دی۔ آیت جو میں نے پڑھی تھی نا اس میں معجزات کا ذکر ہے۔ رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی، اور دلیل دعوے کی ہوتی ہے۔ اب دعویٰ کون سا تھا؟ دعویٰ تھا محمد رسول اللہ۔ اور لوگوں نے کہا ہر نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل دی، معجزہ دکھایا، تو اے آمنہ کے لال آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ معجزہ تو دکھا دیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دکھانے کی بات کر رہے ہو، رب تو یہ فرما رہا ہے اگلے نبی معجزہ لے کے آئے تھے، میرا محبوب معجزہ لے کے بھی آیا ہے، اور سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ، اور معجزہ کہتے ہیں اس کو جو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، چاہے جتنا بڑا عقل مند کیوں نہ ہو، معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، اور ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ سب پر حاوی اور سب پر بھاری۔ اور یہ معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ نبی اپنی نبوت اور رسالت کو دنیا پہ ثابت کرے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف رسول اور نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے، اور میرے آقا سراپا معجزہ، اور جب سراپا معجزہ ہیں تو میرے آقا کی آنکھیں معجزہ، ہاتھ مبارک قدم شریفین، جسم مقدس کا رونگٹا رونگٹا، میرے آقا کے جسم کا ایک ایک بال، میرے آقا کا لعاب دہن، میرے آقا کے دندان مبارک۔ اب یہ سراپا ہے، سراپا۔ میرے آقا نور ہیں، لیکن لباس بشریت میں جو سراپا رب نے دیا ہے، اس سراپے کی شان یہ ہے کہ اس سراپے کا ایک ایک انگ اور ایک ایک عضو ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور وہ عضو اپنی جگہ پہ عظیم شان معجزہ، عظیم شان معجزہ ہے۔ انگلی سے اشارہ کریں چاند 2 ٹکڑے ہوئے، اب معجزہ کس کا ہوا؟ انگلی کا۔ ہم لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں ہاتھ کا معجزہ ابھی تو سنا ہی نہیں ہے، یہ تو انگلی کا۔ جب انگلی کے معجزے کا حال یہ ہے تو ہاتھ کے معجزے کا حال کیا ہوگا؟ کہاں چاند اور کہاں زمین، زمین پہ کھڑے مصطفیٰ اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اور یہ تو جب لوگوں نے معجزہ مانگا اس وقت کی بات تھی، چاند کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا بچپن میں جب پنگھوڑے میں رہتے تھے
تو چاند سے باتیں کیا کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے، چاند باتیں کر کے میرے آقا کو بہلاتا تھا، اور پھر چاند کو رب نے کھلونا بنا دیا تھا۔ بتائیے، میرے آقا نور ہیں تو کھلونا بھی رب نے نور کا دیا تھا۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے لیکن ان کا چہرہ صاف ہے۔ بتائیے، اندازہ کیجیے، انگلی اٹھی اور چاند دو ٹکڑے، ڈوبا ہوا سورج اشارہ کیا واپس پلٹ آیا۔ یہ میرے آقا کے معجزے ہیں، کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ آیت میں نے پڑھی ہے، اور میں نے پڑھی بھی اس لیے تھی کہ آج کی اس عظیم اور برکت والی رات میں محبوب کے ایک دو معجزے عرض کر دوں، اور اب ہمارے پاس وقت بھی اتنا ہی ہے، ایک یا دو معجزے، اور وہ بھی کسی عضو سے مخصوص نہیں، کیونکہ اعضاء کے معجزے گننا جائیں تو ہماری عمر بسر ہو جائے۔ میرے آقا کی آنکھوں کے معجزے جو ہیں وہ بھی ہم سے پورے نہیں ہوں گے، اس لیے میں وہ اعضاء کے معجزے ہیں اسے نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں عموماً معجزے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں، یہ انس حضور کے خادم ہیں، ویسے تو سارے صحابہ خادم تھے لیکن حضرت انس 10 سال میرے آقا کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس ہیں کون؟ یہ بھی تو پہلے معلوم ہونا چاہیے، حضرت انس ہیں کون؟ میرے اور آپ کے آقا ہجرت فرما کے جب مدینہ شریف آئے تو وہاں ایک گھر تھا جس میں بیوی کا نام تھا ام سلیم اور شوہر کا نام تھا ابو طلحہ، انصاری ہے، بڑے مشہور نام ہے، ابو طلحہ انصاری، اور ان کی بیوی کا نام ام سلیم۔ اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا میں ابو طلحہ جیسا کوئی شوہر نہیں اور ام سلیم جیسی کوئی بیوی نہیں، اتنی شان والے ہیں یہ دونوں۔ اور یہ حضرت انہی کے بیٹے ہیں، حضرت انس۔ میرے آقا ہجرت فرما کے آئے تو یہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم ابھی بچے ہیں، لے کے پہنچی میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیں، یہ آپ کے گھر میں آپ کی خدمت میں رہے گا اور بازار سے سودا سلف لائے گا، جو بھی کام بتائیں گے کرے گا، رہے گا آپ کی خدمت میں۔ وقف کر دیا حضرت انس کو۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، کام پہ بھیجتے، کبھی تاخیر ہو جاتی، کبھی کام نہیں بھی ہوتا، لیکن 10 سال کے عرصے میں محبوب نے کبھی مجھے جھڑکا بھی نہیں اور کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، روایت اس طرح ہے کہ تاجدار مدینہ نے جب حضرت ام المومنین حضرت زینب سے نکاح فرمایا، جب آپ کا نکاح ہوا حضرت زینب سے، خوشی کا موقع تھا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس خوشی میں میری والدہ نے حلوہ تیار کیا، حریص سے بولتے ہیں، یہ شہد سے، ستو سے اور کھجور سے ملا کر کے ایک حلوہ بنایا جاتا ہے جو عرب کا بڑا مشہور حلوہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حلوہ بنایا، پیالے میں رکھا، چھوٹا سا پیالہ، اس میں حلوہ ڈال کر کے، اور مجھے کہا کہ یہ لے جا آقا کی بارگاہ میں، اور جب وہاں پہنچے تو اس طرح کہنا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں نے بھیجا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ میرے سلام بھی عرض کر دینا، اور تیسری بات یہ کہ حضور سے کہنا کہ یہ بڑا چھوٹا سا مختصر سا تحفہ ہے، قبول فرما لیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں جب یہ حلوہ لے کے وہاں پہنچا، میرے آقا مسکرائے، اور ماں نے جو کچھ کہا تھا میں نے بھی عرض کر دیا کہ ماں نے یہ کہا ہے اور یہ ہدیہ بھیجا ہے، آپ قبول فرما لیں۔ اب میرے آقا نے جب وہ حلوہ دیکھا تو اب حضرت انس سے فرما رہے ہیں، جا فلاں 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 صحابی جو ان کو بلا، اور ان سے جا کر کے کہا کہ آج تمہاری حضور کے گھر دعوت ہے، اور یہ نام جو حضور نے بتائے تھے حضرت انس کو فرمایا ان کو بلا، اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے جا رہا ہے تو راستے میں جو ملے اسے بھی دعوت دے دینا، راستے میں جو ملے اسے بھی دعوت دے دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جن کے نام حضور نے لیے تھے میں نے ان سب کو دعوت دی، جو ملا اسے بھی دعوت دی۔ اب سب کو دعوت دے کے جلدی جلدی واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غلاموں سے مصطفیٰ کا گھر بھر چکا، اور اسی موقع پہ راوی نے یہ پوچھا تھا اندازہ کر سکتے ہو کتنے لوگ تھے؟ تو کہا 300 کے قریب ہوں گے۔ 300 کے قریب صحابی حضور کی دعوت پہ آ گئے، اور جب آ گئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا انس انہیں ایک طرف بٹھا، 10 کو بلا۔ اب 10 کو بلایا، لیکن بلانے سے پہلے آپ نے 10 پیالے پہ رکھ کے اور پھر فرمایا کہ اب اس پیالے سے 10 کو کھلاتے رہو۔ اب یہ 10 آتے رہے اور کھاتے رہے،
اور یہ 300 کھا کر کے سیر ہو کر کے چلے رہے. اور میرے آقا نے فرمایا انس اب پیالہ اٹھا. تو عرض کرتے ہیں میں نے جب پیالہ اٹھایا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب لایا تھا تب حلوہ زیادہ تھا یا اب لے جا رہا ہوں تب حلوہ زیادہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ نام آپ نے بھی سنا ہوگا, بڑے مشہور صحابی ہیں جن کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں, اور یہ لقب بھی انہیں حضور نے دیا. بڑے پیارے تھے اور اسلام کی پہلی یونیورسٹی کے سب سے اعلیٰ قسم کے شاگرد تھے. اصحاب صفا میں سے تھے, اور صفا کا چبوترا آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. جیسے جنت کی کیاری میں بھیڑ لگتی ہے ویسے اصحاب صفا کے چبوترے پہ بھی وہی بھیڑ لگتی ہے. صدیوں پرانا وہ مدرسہ تھا جس میں حضور کے یہ غلام پڑھتے تھے. انہی میں حضرت ابو ہریرہ تھے. کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا, نہ پینے کا انتظام. مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اپنی طرف سے اگر جی میں آیا تو کچھ بھیج دیا, انہوں نے کھایا, اور اگر کچھ نہیں ملا تو پھر یہ کبھی کئی وقت تک بھوکے بھی رہتے تھے لیکن شکایت نہیں کرتے تھے. ملا تو کھا لیا ورنہ پھر صبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس طرح ہمیں صفا میں رہتے تھے. ایک دن کی بات ہے, فرمانے کئی دنوں سے مجھے کھانے کو نہیں ملا, پیٹ میرا پیٹھ سے چپک گیا, کمر سے کھانے کو نہیں ملا, تو مجبوری میں اٹھا, مسجد نبوی کے دروازے کے ایک زاویے کونے میں جا کے بیٹھا. کیوں بیٹھے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹھوں تاکہ کوئی اللہ کے نبی کا دیوانہ آئے, میرا چہرہ دیکھے اور اس سے اندازہ لگا لے کہ بھوکا ہے اور لے جا کر کے گھر کچھ کھلا پلا دے. اس لیے بیٹھے تھے. کہا نہیں رہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, کیونکہ یہ سوال ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. کیسے کہیں کہ مجھے نہیں, یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان نہیں ہے. کسی سے کہا جا کے بیٹھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عمر تشریف لائے, فاروق اعظم, اور فاروق اعظم نے سلام کیا, اور سلام کر کے انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہاں بیٹھے تو کہا ایک آیت پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں, اس مسئلہ ذرا حل کر دیں. حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا, فاروق اعظم نے مسئلہ بتایا اور حضرت عمر چلے گئے. دل میں سوچا کہ بات تو نہیں بنی, مسئلہ تو صرف یہ ذریعہ تھا, اصل مقصد کچھ اور تھا. فرماتے ہیں ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ حضرت صدیق اکبر آ گئے, اور جب سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان سے بھی مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا, لیکن وہ بھی یعنی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, بھوک لگی ہے, انہوں نے بھی توجہ نہیں کی, وہ بھی چلے گئے. اب یہ سوچنے لگے کہ دیکھیں اللہ خیر کرے اب کون آتا ہے. تو فرمایا جب یہ دونوں نکل گئے اور ان کے بعد جو آئے وہ غریبوں کے غم گسار نبیوں کے نبی تشریف لائے, یعنی آقا تشریف لائے. اور جب تشریف لائے تو میرے آقا نے پہلی نظر چہرے پہ ڈال کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے کیا؟ یہ غیب دا نبی. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, لگی نہیں حد سے زیادہ. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا چل میرے ساتھ. اب وہاں سے چلے آئے گا, حضور اپنے گھر تشریف لائے جسے کہتے ہیں کاشان نبوت. گھر تشریف لائے اور اندر گھر والوں سے پوچھا گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو اندر سے آواز آئی اور کوئی چیز نہیں, اور کوئی. یہ اس جملے پہ ذرا دھیان دیں. آج ہمارے گھروں میں نہ معلوم کتنی چیزیں انبار ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہے, اور وہاں کوئی چیز نہیں تھی, کا کچھ نہیں. فلاں آدمی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے وہ رکھا ہے, وہ بھی کسی نے دیوانے نے بھیجا ہے, دودھ کا پیالہ رکھا ہے اور کوئی چیز گھر میں نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ پیالہ ہی لے آؤ. اب جب پیالہ لے آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یہ مجھے دیں گے, میں بھوکا ہوں, اور مجھے پلا دیں گے, یہی خیال تھا. لیکن میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جا اصحاب صفا جتنے بھی ہیں سب کو بلا, سب کو بلا. اور فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو وہ 70 کے قریب تھے, 70 صحابی, سب بھوکے. ثابت ہوا کہ صرف ابو ہریرہ سے پیار نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے ہر امتی سے پیار ہے. سب کو بلا. اور وہ 70 صحابی جب آ گئے تو میرے آقا نے کیا کیا, وہی معجزانہ نظر ڈالی اور شفقت والی نظر ڈال کے ابو ہریرہ سے کہا اب پلا.
اب جو پلانا شروع کیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں پہلے کو دیا اس نے پیٹ بھر کے پیا، مجھے لگا تھا کہ پی جائے گا بچے گا نہیں، ذرا میں بھی بہت زیادہ بھوکا تھا، لیکن جب دیکھا کہ پی کر کے پیٹ بھرا، پیالے میں کمی نہیں، تو اطمینان ہوا کہ کچھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دائیں سے شروع کر سب کو پلا۔ 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا، پیالہ ایک ہی تھا، 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ اور جب سب فارغ ہو گئے تو میرے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ تو کہنے لگے ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا پہلے تو پی لے۔ فرماتے میں نے پیا، خوب پیا، پی کے جب فارغ ہوا میرے آقا نے فرمایا پھر پی، میں نے پھر پیا، تیسری بار فرمایا اور پی کا، اب ایک یعنی قطرہ بھی پی سکوں اتنی گنجائش نہیں، اتنا پی لیا۔ تو جب ابو ہریرہ نے اتنا پی لیا تو پھر میرے آقا نے پیا ایک پیالہ، اور 70 آدمی پی لیں اور ایک قطرہ بھی کم نہ ہو، معجزہ نہیں تو اور کیا۔ اور بزرگان دین جب اس معجزے کو بیان کرتے ہیں تو وہاں ایک بات اور بھی عرض کرتے ہیں جو بڑی قابل غور بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے۔ یہ تو خیر ہم نے دیکھا یہ میرے آقا کا معجزہ تھا، ایک پیالہ 70 کے لیے کافی ہو گیا، یہ معجزہ تھا، لیکن کیا اس طرف دھیان نہیں گیا کہ جس پیالے سے 70 صحابہ نے نوش فرمایا تھا، ادھر دیکھیں، جس پیالے سے 70 صحابہ نے پیا تھا اسی پیالے سے رب کا محبوب بھی پی رہا ہے، اسی پیالے سے رب کا محبوب بھی پی رہا ہے۔ اور آج باپ بھی پی کر کے چھوڑ دے تو بیٹا کہے گا جھوٹا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ لیکن کیا اس میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ مومن اللہ اکبر کس شان کا مالک ہے، اور اس کے جھوٹے سے اس طرح نفرت کرنا۔ اس در بھی تو دیکھیں امام الانبیاء ہیں، تاجدار مدینہ ہیں، وہ غلام ہیں، یہ نبی، نبیوں کے نبی، وہ امتی، لیکن 70 صحابہ نے جس پیالے سے پیا تھا مصطفیٰ جان رحمت نے بھی اسی پیالے سے پی کر کے بتا دیا کہ کل مومن اخوتن، نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہر مومن سے محبت ہونی چاہیے۔ تو آقا نامدار تاجدار مدینہ کی تشریف آوری الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوا، اور یہ ایسا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جہان میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ہر جگہ پہ جہاں بھی کئی مصیبت پیش آئی تو وہاں امتی کے کام آنے والی ذات رب کے محبوب کی ذات ہے۔ اتنا بڑا جب رب نے احسان کیا تو مومن بھی الحمدللہ اس آقا کی آمد اور اس بڑی نعمت کے ملنے کا وقت جب آتا ہے تو خوشیوں میں بھی کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ یہ سجاوٹیں، یہ محفلیں اور اس طرح کی خوشیاں، اور کل جب دن طلوع ہوگا اور ابھی وہ سحر بھی آ رہی ہے، ہم سے انتظام ہو یا نہ ہو، یہ سحر کا وقت جب آتا ہے میرے آقا کی ولادت کا وقت، اس وقت ایمان والا کوئی سویا نہیں رہتا، سب ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ ولادت کا وقت جیسے ہی ہوا ویسے لبوں پہ سلام کے ترانے گونج اٹھے، رب کی نعمتوں کے شکرانے گونج اٹھے، امتی کہنے لگے کہ مرحبا صد مرحبا، آ گئے مصطفیٰ۔ ہماری زبان پہ تو صاحب اس وقت یہ ترانہ ہونا چاہیے، بن کے خیر الورا، بن کے خیر الورا، آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بھلائی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہ گاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں اور ایک طرف جنتیں، کیا کیا انعام ہے امتی تیرے لیے۔ میرے آقا کی آمد اور آنے سے تجھے یہ انعام ملے، ایک طرف بخششیں ہیں اور دوسری طرف جنتیں ہیں، اور مومن کو اگر بخشش مل جائے اور جنت مل جائے تو پھر اسے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں جس کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے سے ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم حضور کی نظر میں ہیں، اس وقت جو بیٹھے ہیں میرے آقا ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جب میرے آقا یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری آمد کی خوشی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں،
تو قسم رب کی حدیث پاک میں میرے آقا نے خوش ارشاد فرمایا کہ جو میری آمد پہ خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی حضور نے فرمایا جو میری تشریف آوری اور میری ولادت پہ خوش ہوتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں. اللہ کرے ہماری یہ حاضری قبول ہو اور ہم چاہے جیسے ہیں خدا کرے آقا خوش ہو جائے. اور جس امتی سے مصطفیٰ خوش ہو گئے ساری یہ کائنات اور خود خدا بھی خوش ہو گئے. اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. جنہوں نے اس محفل کو سجایا دامے جرم قدم سخن تعاون کیا اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے اور اللہ ہماری اس مختصر سی محفل اور اس نذرانے کو قبول فرما کے اور اس کو حضور کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.